أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़्ल व करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बत पे पैदा फरमाया और पैदा होने का ये फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र रशमिया निकला, मज़ीद बराए करम हुआ कि उसने हमें कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया और ये अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया और तज़दीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि ये जो है ये महीना क्या है? ये महीना जो है मिलाद का महीना है, यानी कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। ये महीना जो है बाबरकत महीना है। अब ये महीने का जो है मिलाद का मकसद, यानी कि हमारे मिलाद का मकसद क्या होना चाहिए? यानी कि अल्लाह ताला के महबूब के चेहरे अनवर पर जो है मुस्कुराहट लाना। यानी कि महबूब को, यानी कि आप अल्लाह ताला के महबूब को राज़ी करना। ये मिलाद का मकसद होना चाहिए। अब ये जो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करना, यानी कि अल्लाह के महबूब कौन है? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कैसे राज़ी कर सकेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे राज़ी करेंगे हम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा खुश करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर कैसा मुस्कुराहट को लाएँगे? जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हम तक लाया है। यानी कि जो दीन हमें बताया, उस पे हमें ये साबित कदम रहना है। जो अल्लाह की पहचान हम तक लाया है, जो हमारा मकसद हयात है, यानी कि जो हमें जो पैदा किया गया है, यानी कि मखलूक को अल्लाह पाक ने क्यों पैदा किया है? वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नात को क्यों पैदा किया? अपनी पहचान के लिए पैदा किया। यानी कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन लेकर आए, जो अल्लाह की पहचान लेके आए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान लेके आए, वो हमें एक उसे हमें हासिल करना है। ये हासिल करेंगे, ये यानी कि ये हासिल करेंगे तो हमारे यानी कि अल्लाह के महबूब राज़ी होंगे। यानी कि जब अल्लाह के महबूब राज़ी होंगे तो चेहरे अनवर पर जो है मुस्कुराहट आएगी। यानी कि मिलाद का मकसद हमारा पूरा होगा। यानी कि ये महीना क्या है? बाबरकत महीना है। ये महीने में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें जो है ज़िक्र करना है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र कौन करेगा? यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी कौन करेगा? जो मोमिन शख़्स होता है, वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करेगा। यानी कि जिसके दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं, वही बंदा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और राज़ी करेगा। यानी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करेगा। जो ईमान वाला होगा, वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करेगा। क्योंकि उसके दिल में जो उसके दिल क्या होगा? उसका दिल पाक होगा। उसके दिल में जो गरत है, वो गरत को पाक कर कर वो अपने आप अल्लाह की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को रखेगा। तो वो जो है, जो मोहब्बत रखने वाला होगा, वही अल्लाह ताला के महबूब को राज़ी करने वाला होगा। यानी कि मिलाद के मकसद को पूरा करेगा। और जो है अल्लाह पाक ने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है बड़ी अहमियत हमें बताई है। यानी कि बड़ी शान अता की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने। और अल्लाह पाक ने जो है कई जगह कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने अपने हबीब की शान बताई है। और अल्लाह पाक ने ये एक आयत मुबारका है जिसमें अल्लाह पाक ने अपने नबी को भेजकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बता रहा है। वो कौन-सी आयत है? सूरह निसा आयत नंबर 64। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और हम में रसूल को इस गर से भेजा कि अल्लाह के हुक्म से इसकी इताअत की जाए। यानी कि यहाँ पे अल्लाह ताला हमें हुक्म दे रहा है। यानी कि अल्लाह ताला हमें क्या हुक्म दे रहा है? अल्लाह ताला जो हुक्म दे रहा है, अपने रसूल को भेजकर क्या कर रहा है? क्या कह रहा है कि अल्लाह पाक ने अपने हबीब को भेजा, यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। इस घर से भेजा कि तुम अल्लाह के हुक्म से इसकी इताअत की जाए। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना है हमें। यानी कि अल्लाह ताला यहाँ पे हमें हुक्म दे रहा है। अल्लाह कौन है? अल्लाह ताला हमारा खालिक है, अल्लाह ताला हमारा मालिक है, अल्लाह ताला हमें पाल रहा है, अल्लाह ताला हमारी परवरिश कर रहा है। वो हमें हुक्म दे रहा है। क्या हुक्म दे रहा है? कि जो है तुम जो है नबी की इताअत करो, यानी कि रसूल की इताअत करो। इताअत करेंगे, ये तो ही तुम जो जो मिलाद का मकसद है वो पूरा होगा। यहाँ पे इस आयत मुबारका में भी जो है अल्लाह पाक फरमा रहा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने का मकसद बता रहा है कि तुम्हें जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना है। यहाँ पे हमें हुक्म दिया जा रहा है कि हमें अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना है। अब बंदा इताअत कब करेगा? अल्लाह ताला कई जगह पे कुरान मजीद में बताया। अब एक कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरह अल इमरान में फरमाता है कि ए महबूब फरमा दो, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरे फरमाबरदार हो जाओ। और अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा। यानी कि अल्लाह पाक अपने महबूब के ज़रिए हमें बता रहा है। क्या बता रहा है? कि अगर तुम अल्लाह ताला को दोस्त जानते हो, यानी कि अल्लाह ताला को तुम दोस्त रखना
چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنا چاہیے. اطاعت یعنی کہ فرمانبرداری کرنا چاہیے. یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے قرآن مجید میں سورہ ال عمران میں کہ تمہیں چاہیے کہ نبی کی اطاعت کرنا چاہیے. جب نبی کی اطاعت کریں گے، نبی کی فرمانبرداری کریں گے تو اللہ تمہیں دوست رکھے گا. تو اس سے مراد کیا سمجھنے آ رہا ہے کہ ہم اللہ کی محبت اگر چاہیے تو ہمیں جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا چاہیے. ایک پیروی کرنا چاہیے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے. اب اللہ کے محبوب بننا ہے تو ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے. ایمان اسی وقت جو ہے ہمارا کامل ہوگا. اب دیکھیے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے. آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے. پھر اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اے عمر تمہاری محبت اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب میں تمہارے نزدیک جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے سن کر جو ہے فرمایا کہ اے عمر تمہاری محبت کامل ہو گئی. مطلب اس بات سے کیا مراد، ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے. جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے یعنی کہ اس واقعے سے بھی کیا پتہ چلا ہماری جان سے بھی زیادہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے. جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی پیروی کرتا ہے، اس کی فرمانبرداری کرتا ہے. تو اس آیت مبارکہ میں سورہ تیسا آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں اس میں کہ ہمارے یعنی کہ ہم نے رسول کو اس کر سے بھیجا کہ تم اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا مقصد یعنی کہ میلاد کا مقصد کب پورا ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے. اور آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اور جب لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا تو اسی وقت تمہارے پاس حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو یہ لوگ دیکھ لیتے کہ اللہ ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. یعنی کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک اپنے محبوب کی شان بتا رہا ہے. اپنے محبوب کی کیا شان بتا رہا ہے؟ ایک تو یہ شان بتایا کہ بھیجنے کا مقصد بتایا کہ تمہیں جو ہے تمہیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب بندہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتا یعنی کہ یہاں پہ جو ہے ایک تو بھیجنے کا مقصد ہے اور یہاں پہ دوسری چیز یہ ہے کہ بندہ جو حکم نہیں مانتا ہے وہ کیا کرتا ہے اپنی جانوں پہ ظلم کرتا ہے. یعنی کہ ظلم سے مراد کیا ہے؟ بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ میں ملوث ہوتا ہے یعنی کہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، جو بندہ اللہ کے حکم کو نہیں مانا یعنی کہ وہ اپنے جانوں پہ ظلم کیا تو وہ بندے کو چاہیے کہ اس کی توبہ کی طلب تمہیں چاہیے کہ اپنے آقا یعنی کہ آپ اللہ کے حبیب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توبہ کی طلب کرے. تو یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک اپنے حبیب کی عظمت کو بتا رہا ہے، اپنے حبیب کی جو ہے شان کو بتا رہا ہے یہاں پہ کہ اب دیکھیں یہاں پہ دیکھیے جو بندہ ظلم کرتا ہے یعنی کہ بندہ ظلم کیوں کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مان رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مان کر کیا کر رہا ہے؟ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا. ظلم سے مراد کیا ہے؟ گناہ پہ گناہ کر رہا ہے. یعنی کہ اب جو گناہ کر رہا ہے بندہ جو گناہ کرتا ہے یعنی کہ جو بندہ ظلم کر رہا ہے وہ اپنے آپ پہ کر رہا ہے، وہ بندہ اللہ پہ نہیں کر رہا ہے. وہ جو بندہ جو گناہ کر رہا ہے وہ اپنے آپ پہ کر رہا ہے. وہ بندہ جو ہے اللہ کو نقصان نہیں پہنچایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچایا، وہ بندہ اپنے آپ پہ در حقیقت وہ اپنے آپ پہ جو ہے نقصان پہنچایا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، جو بندہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے تو معافی کی طلب اگر کرنا ہے یعنی کہ توبہ اگر کرنا ہے، اگر بخشش اگر کروانا ہے تو تمہیں چاہیے کہ میرے حبیب کے ذریعے آئے میرے طرف. جب تم میرے حبیب کے ذریعے میرے حبیب کے دربار میں پہنچ کر جب معافی کی طلب پیش کرو گے، میرے حبیب جب سفارش کریں گے ضرور بضرور تمہاری توبہ قبول ہو جائیں گی. یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے ہماری جو توبہ بھی جو قبول ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ قبول ہو رہی ہے. یہاں پہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھیے اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کیا فرمایا تھا کہ میں قاسم ہوں، میں تقسیم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ دینے والی ذات اللہ کی ہے، پہنچانے والی ذات میری ہے. یعنی کہ جو پہنچاتا ہوں میں پہنچاتا ہوں.
یعنی کہ جو ہمیں توبہ بھی جو ہمیں مل رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے سے ہی مل رہی ہے۔ اب بندہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے بندہ، جیسے کہ جو ہے بندہ اپنے جان پہ جیسے ظلم کرتا ہے، بندہ کیا کرتا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، بندہ جھوٹ بولتا ہے، بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، بندہ جو ہے جو بولے وہ جو گناہ کرتا ہے، یہ جو گناہ کر رہا ہے وہ اپنے خود پہ جو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ کسی کا اللہ کے بندہ نقصان پہنچا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نقصان پہنچا رہا ہے، وہ اپنے خود پر جو ہے نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اصول بھی بتا دیے کہ بندہ جو ہے جو اللہ کے حکم کو نہیں مانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانا، اسے چاہیے کہ میرے محبوب کے در پر آئے۔ جب میرے محبوب کے در پہ آئیں گے تو جب محبوب میرے جب سفارش کریں گے تمہاری توبہ قبول ہوگی اور تمہاری جھولیاں جو ہے رحمتوں سے بھر دیا جائے گا۔ تو مطلب بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو بتا رہا ہے یہاں پہ، اب دیکھیے ایک جو فقیر ہوتا ہے، فقیر جو ہے مانگتا ہے، یعنی کہ فقیر جو ہے جب مانگتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ایک فقیر جو ہے چھت پہ جا کے تو نہیں مانگتا ہے، گھر جس مطلب کہ جو مالک ہوتا ہے اس کے چھت پہ تو جا کے نہیں مانگتا ہے، اس کی کھڑکی کی طرف تو جا کے نہیں مانگتا ہے، فقیر کیا کرتا ہے؟ دروازے کے پاس جا کر جو ہے مانگتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہمیں چاہیے کچھ، اگر ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی عطا چاہیے تو ہمیں جو اللہ پاک نے جو دروازہ بنایا ہے، جو دروازہ بتایا ہے، ہمیں جو چیز ہمیں بتائی ہے، جو وسیلہ ہمیں بتایا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جائیں گے، جب سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ ضرور قبول کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس آیت میں کیا فرما رہا ہے؟ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو تمہیں چاہیے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آئے اور بخشش کی طلب کرے، اور ضرور ضرور تمہاری جو ہے توبہ قبول کی جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو ہے ہمیں توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری توبہ ضرور قبول ہونے والی ہے۔ اور دیکھیے، اور یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بیان فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے اس آیت مبارکہ میں یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ اور جب لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تو اسی وقت تمہارے پاس حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے، تو یہ لوگ دیکھ لیتے کہ اللہ ہی بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ مطلب یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں بتا رہا کہ تم جو ہے یہاں پہ جو شرط رکھا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہا ہے؟ اے لوگوں، یہاں پہ جو بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کچھ بھی شرط نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ جو شرط رکھا ہے وہ کیا ہے؟ اپنے حبیب کے پاس آئیے، یعنی کہ اے لوگوں مدینے میں رہا نہیں کرتے میرے حبیب جو ہوتے ہیں عاشقوں کے سینے میں رہا کرتے ہیں، یعنی یہ قرآن کی دلیل ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ میرے حبیب ایمان والوں سے، ان کی جانوں سے زیادہ قریب رہا کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا دے رہا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بھائی، کچھ لوگ جو ہے پیسے ہوتے ہیں ان کے پاس تو مدینے کی طرف جا سکتے ہیں، مگر جو بندہ جو غریب ہوتا ہے، اس کے دل جو عاشق رسول ہوتا ہے، تو وہ چاہیے کہ اسے چاہیے کہ اسے جو ہے وہ جو ہے جہاں پہ بھی رہ کر جو ہے اگر درود پاک پڑے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آنے کے محتاج نہیں ہے، یعنی یہاں کہیں سے بھی پکارو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہیں سے پکارو مدینے سے آواز آئے گی، اے امتی۔ یعنی کہ ہم جب ہمارے جانوں پہ جب ظلم کریں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اب جو ہے ہمیں رجوع ہونا ہے، تو ہماری ضرور جو ہے ہماری توبہ قبول ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ حجرات میں اور ایک جگہ پر ارشاد فرماتا ہے، لوگوں جان لو میرے مصطفیٰ تمہارے اندر رہا کرتے، یعنی کہ تمہارے اندر رہا کرتے سے مراد یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں رہا کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھیے ہم جو ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آج کل دیکھیے ہم کسی سے کانٹیکٹ کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فون کے ذریعے، اگر ہم انڈیا پہ کانٹیکٹ کریں تو ہم فون کے ذریعے کانٹیکٹ کرتے ہیں، مگر ہم دیکھیے ہمارا یقین کیسا ہو گیا؟ ہمارا یقین جو ہے ڈیجیٹل پہ، ہمارا یقین جو ہے جو چیزیں ہماری اب دیکھ رہے ہیں ہم اس پہ ہمارا یقین ہے، مگر ہمارا یقین یہ نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ ہم یہ یقین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے دل میں ایمان ہی نہیں آیا۔ ہمارے دل میں ہمیں ایمان لانا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ہے، یہ تصدیق کریں گے تو ہی ہم ایمان والے بنیں گے۔ جب ایمان والے بنیں گے، یعنی کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان هو الیقین، ایمان والا جو ہوتا ہے یقین کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے پر یقین کرتا ہے۔ جب یہ یقین کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو
اللہ پاک نے جو اصول بتایا ہے، جو اصول کے تحت جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے گا اور یہ معافی قبول ہوگی، یقین رہا تو ہی وہ کرے گا۔ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ یقین کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے اللہ چاہتا ہے کہ ہمارا جو رشتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مضبوط ہو جائے۔ جو عطا کی جاتی ہے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں عطا کی جاتی ہے، وہ حقیقت کو ہم انکار نہیں کر سکتے، یہ حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور پہنچانے والی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو ہم دیکھیں، ہمیں جو چاہیے کہ ہمیں یقین کرنا ہے، ہمیں جو کچھ بھی ملے گا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ہی ملے گا، اور ہمیں جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی مل رہا ہے۔ ایمان دیکھیے، جس کو جو ملتا ہے، کبھی بھی ملتا ہے، جبھی بھی ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ذریعے ہی ملتا ہے۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے مگر پہنچانے والی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب دیکھیں، ایمان ہے تو یہ ہمارا ہر عمل اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ یعنی کہ پہلے کیا ہے؟ پہلے جو اسلام کے ارکان کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ پہلے کیا ہے؟ ایمان ہی کلمہ ہے۔ جب ہم کلمے پہ ایمان لائیں گے تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ سب اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جو ہے اسے قبول ہوگے۔ اب دیکھیے، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صدیق کا لقب ملا، وہ کس کی عطا سے ملا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے ملا۔ اور ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ جو ہے ایمان نہیں لائے تھے اور جو ہے آپ کو لوگ کہتے تھے کہ اسے تو جو ہے اونٹ کو چرانا بھی نہیں آتا تھا، یعنی کہ آپ بتاتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت مجھ پہ پڑی، یعنی کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع ہوا، تو آج میرا ایسا مقام ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو ہے میں اتنے لوگوں پر جو ہے لاکھوں سروں پر جو ہے حکومت کر رہا ہوں۔ یعنی کہ یہ کس کی نگاہ رحمت سے ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت سے ہوئی۔ یعنی کہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی مل رہا ہے، جس سے بھی جو کچھ بھی ملتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملتا ہے۔ اب اس آیت کے مبارکہ سے بھی ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو ہماری توبہ جو قبول ہو رہی ہے، وہ بھی کس کے ذریعے مل رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی مل رہی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ کس پر ایمان لانا؟ اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لانا ہے۔ جب ایمان لائیں گے تو محبت پیدا ہوگی، جب محبت پیدا ہوگی تو ہم اطاعت کرنے والے بنیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہم مانیں گے۔ میلاد کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں یہی بتا دیا کہ جو ہمیں نے جو رسول کو جو بھیجا، وہ تمہیں جو ہے چاہیے کہ تمہیں ان کی اطاعت کرے۔ تو ہم دیکھیں، ہم اطاعت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ہم فرمانبرداری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اب فرمانبرداری بندہ کب کرے گا؟ جس سے محبت کرتا ہے بندہ، اسی سے اس کی فرمانبرداری کرتا ہے۔ تو ہم کس کی محبت ہمارے دل میں ڈال رہے ہیں؟ ہم جس کی محبت ڈال رہے ہیں، یعنی کہ ہم کس کی محبت ڈالتے ہیں؟ یا ہم ہماری خود کی محبت ڈالتے ہیں، یا لوگوں کی محبت ڈالتے ہیں، دنیا کی محبت ڈالتے ہیں، پراپرٹی کی محبت ڈالتے ہیں، پیسے کی محبت ڈالتی ہے؟ یہ محبت سب فانی ہے۔ جو محبت ہمارے دل میں، جو محبت جو ہمیں کام آنے والی چیز ہے، وہ محبت رسول ہے۔ یہ جب ہمارے دل میں ہم پیدا کریں گے، جو ہمارے دل میں جب پیدا کریں گے تو ہم ایمان والے بنیں گے، کیونکہ جو محبت رسول جب پیدا ہوگی ہمارے دل میں تو آنے کا مقصد بھی پورا ہوگا اور ہمارے خبر کے سوالات بھی پورے ہوگے۔ اور خبر میں جو دولت کام آنے والی چیز ہے وہ ایمان ہے۔ ہر دولت ہم یہاں پہ ہی چھوڑ کر جانے والے، ہر دولت فنا ہونے والی ہے، جو دولت ہمیں کام آنے والی چیز ہے وہ ایمان ہے۔ تو ہمیں ایمان لانا ہے، کس پہ ایمان لانا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ہے۔ یہ ایمان لائیں گے تو ہم یہاں پہ بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ اور دیکھیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو مومن شخص ہوتا ہے، مومن شخص جو ہے یقین کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر یقین کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ دیکھیے، اب کچھ لوگ کہتے ہیں مومن جو ہوتا ہے، مومن کیا کہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے قبر انور میں جو ہے زندہ ہے اور ہماری بات کو سنتے ہیں۔ دیکھیے، اس کی دلیل ایک ہے، اس کی دلیل ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اپنے چاچا یعنی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے مزار شریف پر کھڑے ہوئے تھے، اور آپ جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آپ کو پکار رہے تھے۔ آپ پکارنے کا انداز کیا تھا کہ اے میرے چاچا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر، اے بھلائیوں کو دور کرنے والے، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے۔ یعنی کہ یہ پکارنے کا، یہ بتانے کا مقصد، یہ حدیث شریف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے امت کو پیغام دے رہے، لوگوں میں نبی ہو کر اپنی امت کو یہ کہہ رہا ہوں، پکار رہا ہوں، میں تو نبی ہوں۔ یعنی کہ یہاں پہ اپنی امت کو، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہیں، یہاں پہ امت کو یہاں پہ جو ہے میسج پہنچ رہا ہے کہ میں نبی ہو کر امت کو پکار رہا ہوں۔ تو یہاں
کہ جو نبی ہوتے ہیں قبر انور میں جو ہے زندہ ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرنا ہے۔ اور دیکھیے جو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا بول کر پکار رہے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کی تکلیف کو دور کرنے والے، یعنی کہ جو کلمہ پڑھنے والوں کو کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دور کرنے والے۔ اب جو کلمہ پڑھا ہے ان کی کیا شان ہوگی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی۔ تو بات بولنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہر اعمال سے واقف ہے۔ ہم اگر یہاں سے پکاریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینے سے وہاں سے آواز دیں گے ہمیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہ پکاریں گے کب، جب یہ پکارنے والے کب بنیں گے، جب ہمارے دل میں یقین پیدا ہوگا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب ہم یہ ایمان والے بنیں گے تو ہم آقا کو پکارنے والے بنیں گے۔ تو ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان لانے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے سیکھنا ہے۔ یہ سیکھنا کہاں ملے گا، ہمیں جو ہے اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان سے ہمیں جڑنا چاہیے۔ جب ہم یہ جڑیں گے تو ہمیں جو علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے گا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ حاضر ہو کر فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مبارک میں حاضر ہو کر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی میں بہت سی باتیں سنتا ہوں، اور حضور میں جتنے بھی باتیں سنتا ہوں میں بھول جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تمنا یہ ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے جو باتیں آتی ہیں، یعنی کہ جو آپ کے زبان مبارک سے جو کلمات پتہ چلتی ہے، جو حکم پتہ چلتے ہیں، وہ میں جو ہے میں میرے سینے میں جو ہے فٹ کر لینا چاہتا ہوں، یعنی کہ محفوظ کر لینا چاہتا ہوں، اور مجھے جو ہے قوت حافظہ مل جائے۔ تو اس پر جو ہے میں آپ کے کلام، یعنی کہ جو کچھ بھی میں جو فٹ کر لوں گا، جو میں میرے سینے میں جو بھی میں فٹ کر لوں گا، وہ آپ کے کلام آپ کی امت تک میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پہ آپ جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہاں پہ طلب فرما رہے، کیا فرما رہے کہ جو کچھ بھی مجھے آپ سے سن رہا ہوں، میں یہ جو سب چیزیں جو ہے میرے دل میں محفوظ کر لینا چاہتا ہوں۔ بات کیا ہے یہاں پہ، آپ کا جانے کا مطلب کیا ہے، یہاں یہ دربار ایسا ہے، یہ دروازہ ایسا ہے، ہمیں جو کچھ بھی ملے گا یہی دربار سے ملے گا۔ تو آپ جا کر کہاں پہ پوچھ رہے ہیں، کہاں سے مانگ رہے ہیں، یہاں پہ وسیلہ کسے بنا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا رہے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ یہ نہیں فرمائے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، یہاں سے چلے جاؤ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فرمایا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے یہاں پہ آپ جو ہے جھولی پھیلا دو۔ جب جھولی پھیلائی گئی تو جھولی میں جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اپنے ہاتھ آپ کے ہاتھ جو ہے بھرے ہوئے تھے، ان کے دامن میں ڈال دیا۔ اور آپ دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں کہا، آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، آپ نے یہ پوچھا کہ میں اس کا کیا کروں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جھولی میں جو میں نے بھرا ہے وہ جو ہے تمہارے سینے پہ لگا دو۔ پھر آپ فرماتے ہیں، ایک بار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز، مطلب کہ یہ دامن میں جو بھرا ہے، جب میں نے جو ہے یہ سینے پہ لگایا، میں جو ہے ایسا بن گیا ہوں کہ میں جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، میں زندگی بھر میں نے کچھ نہیں بھولا۔ یعنی کہ کتنے کی حدیثوں کی کتابیں، کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے کہ آپ کے نام کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ مطلب بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیے آپ کس کے دربار پہ گئے، یہاں پہ جو آپ نے بخشش کس کی طلب کی، آپ نے جو چیز چاہا وہ کس سے چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہا، کیونکہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، مگر پہنچانے والی ذات کس کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یعنی کہ جو کچھ بھی ملے گا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو آپ کی اطاعت کرنا ہے۔ جب ہم آپ کی اطاعت کریں گے تو در حقیقت اللہ کی اطاعت کریں گے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کریں گے تو ہم در حقیقت اللہ کی محبت، اللہ کو پائیں گے، اور ہمارے آنے کے مقصد کو بھی ہم جو پورا کر سکیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ یقین کرنا ہے۔ یہ یقین کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے اور آگے بھی کامیاب ہوں گے۔ اور ایک مرتبہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جو ہے ایک شخص کو لایا گیا جو کہ بہت چوری کرتا تھا، اور جو ہے اس نے جو ہے چوری کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک شخص کو لایا گیا جو چوری کیا تھا۔ تو کہا گیا کہ اس نے چوری کی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ اسے قتل کر دو۔ پھر صحابی نے فرمایا یہ صرف چوری کی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کا جو ہے ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب ایک مرتبہ جو ہے اس کا ہاتھ کاٹ کر دیا گیا، پھر دوسرے تھوڑے کچھ دن بعد پھر سے اس نے چوری کی، پھر اسے پھر سے دربار میں تشریف لے کر آنے مطلب اسے پھر سے لے کر آیا گیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف ہوئے، پھر بتایا کہ اس نے پھر سے چوری کی، تو پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا دوسرا ہاتھ کاٹ دو۔ اب جو ہے پھر کچھ عرصے بعد یعنی کہ یہ کچھ عرصے کے بعد یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے دور پہ جو ہے پھر سے وہ جو شخص جس کے ہاتھ جو کاٹے گئے پھر سے اس نے چوری کی، پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو بھی اسے لایا گیا اور کہا کہ اس نے پھر سے چوری کی، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے پیر کاٹ دو، یعنی کہ اس کا ایک پیر کاٹ دو۔ پھر تھوڑے کچھ عرصے گئے، پھر سے اس نے چوری کی، پھر سے جب اس نے چوری کی پھر سے اس کو دربار میں پیش کیا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا جو ہے اور ایک جو پیر بچا ہوا ہے اسے بھی کاٹ دو، یعنی کہ اس کے پیر بھی کٹ گئے، اس کے ہاتھ بھی کٹ اس کے پیر بھی کٹ گئے، اس کے ہاتھ بھی کٹ گئے۔ اب دیکھیے کچھ عرصے بعد پھر سے اس نے 5ویں بار پھر سے چوری کی، جب اس نے چوری کی، جب اسے لے کر آیا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ فرمانے لگے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شان مبارک میں آپ فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو شروع میں فیصلہ فرمایا تھا یہ درست فرمایا تھا، یعنی کہ اس کی بہتری تھی اس کے اندر، اور جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حق فرماتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرماتے ہیں۔ تو آپ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہلی مرتبہ جب انہیں چوری کی تو اس کے بارے میں اس کو لے کر کے آ کر پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اسے قتل کر دو، پھر جو ہے چوری ہی کی تو اس کا جو ہے ہاتھ کٹ کر دیا گیا تھا۔ مگر یہاں پہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ یاد کر کر بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی مرتبہ جو فرسٹ ٹائم جو چیز کہا تھا، یعنی کہ جو فیصلہ فرمایا تھا یہ بہتر فیصلہ فرمایا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ رسالت سے دیکھتے ہیں، کیونکہ نبی کے معنی کیا ہوتے ہیں، غیب کی خبریں دینے والے، یعنی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تمام چیزوں کا علم ہوتا ہے، تمام اللہ نے آپ کو جو ہے غیب کا بھی علم دیا ہے، یعنی کہ پہلی مرتبہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا قتل کر دو، یہ بہتر تھا اس کے لیے، یعنی کہ بہتر فیصلہ تھا، سرکار اپنی نگاہ رحمت سے یعنی کہ نگاہ رسالت سے کہہ رہے تھے۔ اب دیکھیے آپ جو ہے آپ فیصلہ فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قتل فرمایا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی قتل کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا جو چاہا، یعنی کہ جو بھی فرمان جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یعنی کہ جمال میں ہو یا جلال میں ہو ہر فرمان سچا ہوتا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں جو ہے حق جاری ہوتا تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہتے تھے۔ اب دیکھیے ہمارے اندر ہی یقین نہیں ہے، ہمارے اندر کیا ہوتا ہے، ہمارے اندر جو ہے لوگوں کی باتوں پہ تو ہمیں یقین ہوتا ہے، جب آقا کی باتیں آتی ہیں، جب آقا کی سنت مبارکہ بتائی جاتی ہے، آقا کے حکم کے فرمانوں کو بتایا جاتا ہے، مگر ہم اس کو ہم جو ہے یقین ہی نہ کرتے۔ کیوں یقین نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہم جو ہے ہمارا یقین کیا ہو گیا، ہمارا یقین جو ہے ڈلمل یقین ہو گیا، ہم جو ہے لوگوں کے باتوں پہ تو یقین کرتے، مگر جو ہمارے آقا کون ہے، ہمارے آقا اللہ کے محبوب ہے، جو ہمیں جو کچھ بھی خیرات ملتی ہے، جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے وہ آقا کی بدولت ہی مل رہا ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں، ہم وہی چیزوں کو چھوڑ دیے۔ یہ کیوں چھوڑے، یہ چھوڑنے کا ایک ہی چیز ہے، کیونکہ ہمارے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، ہمارے دل میں جو ہے گندگی بیٹھی ہوئی ہے، وہ گندگی کو نکالا ہے، وہ گندگی کو نکالیں گے تو ہمارے دل میں ایمان آئے گا، اور ہمارے جب دل میں ایمان آئے گا تو ہم جو ہے آقا سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور آقا کے فرمان کو ہم قبول کرنے والے ہوں گے۔ اور ایک مرتبہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کو حکم فرمایا تھا کہ جو ہے تم لوگ جو ہے روزہ رکھو، اور جب میں تمہیں جو کہوں کہ تم روزہ توڑ دو، یعنی کہ جب افطار کا ٹائم ہوگا، جب مجھ سے جو ہے افطار کھولنے کے افطار ٹائم ہوگا، تمہیں چاہیے کہ مجھے پرمیشن لینا چاہیے، یعنی کہ تمہیں اجازت طلب کریں گے تو میں تمہیں جب پرمیشن دوں گا تو تم جو ہے روزہ اوپن کر لینا، یعنی کہ روزہ کھول لینا۔
تو پھر جو ہے سب صحابہ جو ہے روزہ رہتے ہیں۔ اب دیکھیے صحابہ جو ہے سب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے حکم پہ جو ہے روزہ رہتے ہیں، سب لوگ جو ہے روزہ رہتے ہیں۔ پھر رات ہوتی ہے، یعنی کہ جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو سب صحابہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اجازت طلب کرتے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرمیشن دیتے تھے کہ جاؤ تم، ہر صحابی کو ایک ایک صحابی کو کہتے کہ جاؤ تم جو روزہ کھول لو، روزہ کھول لو، ایسے ہی کہتے، پھر سب لوگ جو ہے روزہ توڑتے، پھر ایک اتنے میں کیا ہوتا ہے، ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے اور فرماتے ہیں کہ ایک ایک دو عورتیں ہیں جو کہ جو ہے آپ کے کہنے پر جو ہے روزہ ہے، آپ کے کہنے پہ جو ہے روزہ ہے، کیا وہ لوگ روزہ کھول سکتی ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم روزہ رہو اور جب میں پرمیشن دوں، یعنی کہ جب تمہیں اجازت دوں تو روزہ توڑو۔ تو پھر وہ صحابی رسول جو ہے اب دو عورتوں کے بارے میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو عورتیں ہیں جو کہ جو ہے روزہ ہے، کیا وہ لوگ روزہ کھول سکتے ہیں، یعنی کہ توڑ سکتے ہیں؟ کیا آپ اجازت دے سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے چہرے انور، یعنی کہ اپنے چہرے انور کو جو ہے پھیر لیتے ہیں، پھیر لے کر جو ہے پھر جو ہے کہتے ہیں، پھیر لیتے ہیں، پھر جو صحابی رسول رہتے ہیں پھر سے فرماتے، پھر دوسری مرتبہ پھر کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو عورتیں ہیں جو کہ روزہ ہے، کیا وہ لوگ روزہ کھول سکتے ہیں؟ پھر اس پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے جو ہے اپنے چہرے انور کو جو ہے پھیر لیتے ہیں، یعنی کہ پلٹا دیتے ہیں۔ دیکھ یہاں پہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تیسری مرتبہ وہ صحابی رسول پھر فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ لوگ جو ہے آپ کے دربار میں آنے سے حیا کر رہی ہے، کیا وہ لوگ روزہ کھول سکتے ہیں؟ پھر اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کیسے روزدار ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کیسے روزدار ہے جو آدمیوں کا گوشت کھاتی ہے؟ یعنی کہ یہاں پہ جو چہرے انور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھیر رہے تھے وہ کیا ہے، ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے، اور آدمی کا گوشت کھانے سے مراد کیا ہے، غیبت کرتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظاہری تو بتائے کہ لوگ روزہ ہے، باطنی کا بھی علم جانتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو عمل کر رہے ہیں وہ اس کے بھی بارے میں اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ جا کر جو ہے وہ لوگ کو کہو کہ جا کر خی کرے، یعنی کہ وہ صحابی رسول سے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کو کہو کہ جا کر خی کرے۔ پھر جو ہے صحابی رسول جو ہے وہ دو عورتوں کے پاس پہنچتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم جو ہے ایک خی کرو۔ تو وہ لوگ جب خی کرتے ہیں تو اس میں سے جو ہے جب لوگ خی کرتے ہیں تو اس میں جو ہے خون کے جو ہے خون کے جو ہے لوتڑے نکلتے ہیں، یعنی کہ گندا خون میں سے جو ہے خون کے لوتڑے نکلتے ہیں، یعنی کہ گندگی نکلتی ہے۔ پھر صحابی رسول وہ دیکھتے ہیں، دیکھ کر جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان سے عرض کیا کہ میں جو ہے ان کو جو ہے خی کرنے کے لیے کہا، تو وہ لوگ جب خی کرے تو جو ہے ان کے خی میں جو ہے خون کے لوتھڑے نکلے، یعنی کہ وہ لوگ کیا کر رہے تھے، وہ لوگ غیبت کر رہے تھے، تو وہ لوگ جو ہے ان کے جو ہے خی میں خون کے لوتھڑے نکلے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرض کرتے ہیں وہ خی کر وہ جو خون کے لوتھڑے نکلے، یہ جو خون کے ان کے اگر یہ خون کے لوتھڑے ان کے پیٹوں میں رہتے، یہ آگ ان کو کھا لیتی، یعنی کہ جہنم میں ڈالے جاتے تھے، مطلب غیبت کرنے والے تھے وہ جہنم میں جاتے تھے۔ تو بات کا بتانے کا مقصد، یہ واقعے کا بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کے حبیب، اللہ پاک کے محبوب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ظاہر اور باطنی علم بھی ہے کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ پتا ہے، اور ہم جو عمل کر رہے ہیں دیکھا گیا تو ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ آقا کے پاس پیش ہو رہے ہیں۔ اب آقا اگر ہمارے عمل ایسے ہیں، اگر دیکھا گیا تو ہمارے عمل ایسے ہیں، ایک ہم گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتے، اگر آقا ہمارے عمل ایسے ہے کہ آقا اگر ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ انور جو ہے اگر پھیر لیے تو ناراضگی کا اظہار کرے، تو اگر حقیقت اللہ کے رسول اگر ناراض ہوئے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اور ہم یہاں پہ بھی ذلیل ہو گئے، آخرت میں بھی ذلیل ہو گئے، آخرت میں بھی ہماری ناکامیابی ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے آقا کو راضی کرنا ہے، آقا کو راضی کرنا ہے۔ اب آقا کو راضی کیسے کریں گے؟ آقا کی جو ہے اطاعت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کے آیا اس پہ ثابت قدم رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں مقصد، جو ہمارے آنے کا مقصد کو بتایا، وہ مقصد کو ہمیں پورا کرنا ہے، وہ مقصد کو ہمیں حاصل کرنا ہے، وہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ضروری ہے۔ یہ سیکھنے کے لیے ہمیں اولیاء اللہ چاہیے، اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وارثین ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ہمیں چاہیے ان سے جڑ جانا ہے۔ جب ان سے جڑیں گے تو علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھیں گے، یہ سیکھیں گے یعنی کہ ہمارے دل میں ایمان آئے گا، جب ایمان آئے گا تو ہم محبت کرنے والے بنیں گے، جب محبت، ہم جس سے محبت کریں گے ان کی فرمانبرداری کریں گے، اور میلاد کے مقصد کو بھی ہم پورا کر سکیں گے۔ جب ہم یہ مقصد کو پورا کر سکیں گے تو ہمارے آقا بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اگر آقا راضی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی تو اللہ تعالیٰ راضی، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تو اللہ تعالیٰ ناراض۔ تو ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہے، اس پر ہمیں جو ہے اس پر جو ہے ہمیں ثابت قدم کرنا ہے، رکھنا ہے، اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ اس پہ عمل کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی تو اللہ تعالیٰ راضی۔ تو آخری میں اللہ تعالیٰ سے میں یہی دعا فرماتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور بولے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل میں جو ہے محبت رسول پیدا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔